अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है नताशा और मैं हूँ शाम की चाय की होस्ट, जहाँ पे हम बहुत ही कूल पाकिस्तानियों की कहानियाँ आपके सामने लेकर आते हैं। आज हमारे शो में एक बहुत इनक्रेडिबल गेस्ट आए हैं, यूसुफ सलाउद्दीन साहब, जो कि लाहौर की कम्युनिटी में एक बहुत प्रोमिनेंट फिगर हैं। वो एक फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, वो एक फॉर्मर पॉलिटिशियन रह चुके हैं। इन्होंने इस कम्युनिटी को बहुत कंट्रीब्यूशंस दी हैं सोशली एंड कल्चरली, और वो इलामा इकबाल साहब के ग्रैंडसन हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई एम वेरी एक्साइटेड टू टॉक टू यू। हमारा ये वाला जो सीज़न है ये 1947 के पार्टीशन के बारे में है। मैं फर्स्ट I want to talk about your grandfather. Definitely, जो उनका जो रोल था जी, in the ultimate creation of Pakistan, we Right. cannot overlook that. Aligarh movement, which Yes. is the most important movement, for the Muslims Yes. in the subcontinent. तो उसमें आप देखें कि आपके जितने बड़े इंटेलेक्चुअल्स थे, कौन उसके साथ मुंसलिक नहीं था। उसके साथ अपना अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब से लेके और डिप्टी नज़ीर अहमद साहब से लेके, वक़ारुल मुल्क से लेके, नवाब ऑफ ढाका से लेके, सर आगा खान से लेके, तो जब पहली जो खेप निकली मुसलमानों की पढ़ी लिखी, तो जाहिर बात है कि उनको पर जॉब्स भी अच्छी मिली और वो मेन स्ट्रीम में वो आए। तो यहाँ पंजाब में क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, क्योंकि मुसलमान जो थे उनकी देवर फाइनेंशियली जो थे वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। ठीक है। एक मशहूर यहाँ अपना हिंदू था जी, उसका नाम था बलाकी शाह। बराकी शाह, उसकी अभी भी बिल्डिंग बलाकी शाह एंड सन्स बैंकर्स, वो बिल्डिंग पास ही है, उसके ऊपर उसका लिखा भी हुआ है। तो हमारे बुजुर्ग बताया करते थे कि दे वर ऑल सब मकरूज थे उसके, बिकॉज दे वर ऑलवेज लिव्ड आउट ऑफ देयर मींस। तो कर्जा लेते रहते थे और करते रहते थे इस तरह, और ये सारा सिलसिला चलता रहता था। ठीक है। तो उस वक्त फिर इन्होंने एक सर सैयद से ही कंसल्ट करके, मेरे जो दादा के दादा थे मियाँ करीम बख्श, वो लाइफ प्रेसिडेंट थे इस इंस्टीट्यूशन के, जिसको अब भी वो मौजूद है और अंजुमन हिमायत इस्लाम के नाम पे। अच्छा, ठीक है। तो उस वक्त ये सारे जितने बुजुर्ग थे, जब इन्होंने ये शुरू किया ये सिलसिला और अंजुमन की बुनियाद रखी, और उस पर इन्होंने फिर कॉलेजेस बनाए, यतीम खाने बनाए लड़कियों के लिए जो अभी भी मौजूद है, दारुल अमान वो बनाए। तो ये इसका बेसिक मकसद ही ये था कि टू इम्प्रूव कि जो गरीब मुसलमान नहीं अफोर्ड कर सकते थे पढ़ना, उनको फ्री एजुकेशन दी जाए। ये इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन जो था तभी बना था। और यहीं से जो कायदे आज़म का जो धारियावल दस्ता था, जो कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया इन द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, यहीं से निकला था। इकबाल decided that it has to be मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आज़म है, वही ही फेल्ट के को लीड कर सकते हैं, वरना उनको किसी पे कोई फेथ नहीं था। कि कहते थे ये बाकी सब जो बिकाऊ हैं सब, and he was the only person who had the the integrity and the honesty and the will. शुरू में तो कायदे आज़म नहीं मानते थे कि ये मुल्क जो है ये नहीं बनना चाहिए, और ये एक शायद फंडामेंटल स्टेट आज के पाकिस्तान को हम देखें तो शायद वो दिस इज ऑब्वियसली not the country which was envisaged by इकबाल एंड कायद। वो तो बिल्कुल हम उससे जिस दिन से ये मुल्क बना है और जिस दिन से कायद की आंखें बंद हुई हैं, तो हम उसके ऑपोजिट ही जाते हैं, अभी तक उसके ऑपोजिट ही जा रहे हैं। तो वो फिर एक आप कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान का जो, क्योंकि अलामा इकबाल भी अंजुमन के साथ मुंसलिक थे, ठीक है, और जो बड़े मुसलमानों के लीडर थे वो भी इसके साथ मुंसलिक रहे। तो जाहिर बात है कि यहाँ फिर से जो आप कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान का नज़रिया था, जो आइडियोलॉजी थी पाकिस्तान की, वो इन्हीं लोगों ने फिर डेवलप की। फिर उसके बाद आप देखें कि 1938 में इकबाल पास्ट अवे, ठीक है, बिल्कुल। और वो लास्ट जो उनकी मुलाकात हुई कायदे आज़म से, जब कायद उनको उन लास्ट डेज में पंडित नेहरू भी उनसे मिलने आए। तो अब पंडित जी जो थे वो और अलामा इकबाल दोनों ही क्या कहते हैं, दोनों ही कश्मीरी पंडित थे बैकग्राउंड, ठीक है। तो अब वो हमेशा अपना ये मैं ज़रूर कहूँगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे बड़ी रिस्पेक्ट करते थे लामा की, और उन्होंने अगर किसी ने इकबाल की जो विजन को फॉलो किया तो वो नेहरू थे। वो उन्होंने किया, उन्होंने जो सेल्फ रिलायंस की जो थिंकिंग थी इकबाल की, उन्होंने इम्प्लीमेंट की, हमने नहीं की। सही है,
ہم تو شروع دن سے ہی مطلب ہم نے کہا جو میڈ ان امریکہ جو وہی ہوگا. بالکل بالکل. اور آج اس کے رزلٹ آپ دیکھ رہے ہیں, نظر آ رہے ہیں, بالکل آپ کو نظر آ رہے ہیں. جی ہاں, نظر آ رہے ہیں. تو وہ کون سی کنڈیشنز تھیں آپ کو لگتا ہے جس جو اگر وہ میٹ ہوتی تو پھر ہمارا بٹوارا نہیں ہوتا اور وہ کنٹری سپلٹ نہیں ہوتی؟ دیکھیں, قائد اعظم کی ایک اسپیچ ہے بی بی سی جو انہوں نے دی تھی 1946 میں. ٹھیک ہے. وہ یہاں آپ سوچیے کسی کے پاس تھی نہیں. صحیح ہے. کین یو امیجن فار سو مینی ایئرز. the problem unfortunately is کہ اقبال اور جو قائد کا جو ویژن تھا اس کو امپلیمنٹ کرنے میں سارے ہی ڈرتے تھے. اس لیے ڈرتے تھے کہ یہ خود اندر سے they were not, they did not have that loyalty to Pakistan کہ جو, اور ویسٹ جو تھا, ویسٹ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو آئیڈیا ہوتا ہے نا, جو تھنکنگ ہوتی ہے اس سے ڈرتا ہے, اور کسی چیز سے نہیں ڈرتا. اور اس کی کلاسک اگزامپل ہے کہ جب ایران میں ریولوشن ہوئی تو ان کا مین جو ان کی جو انسپریشن تھی وہ اقبال تھا. اب قائد اعظم کی جو اسپیچ کا میں آپ کو ذکر کر رہا تھا تو اس میں قائد اعظم نے بڑا کلیئرلی کہا, اینڈ دیٹ واز ہز ویژن. ہی سیڈ آئی وانٹ پاکستان اینڈ انڈیا ٹو بی لائک دا یو ایس اینڈ کینیڈا. مطلب کہ آپس میں دوستی بھی رہے گی اور بات چیت, یہ ان کا ویژن تھا. اب وہ انفارچونیٹلی اس ویژن کو تباہ کرنے میں کس کا ہاتھ ہے؟ That's a long story. Let's not get into it. One thing you mentioned کہ یہ حویلی بہت prominent رہی ہے پاکستان independence movement کے لیے and for a long time. Can you give us some history about the حویلی? Well, the history جو ہے حویلی کی تو as such, because this حویلی at one time during the time of رنجیت سنگھ, یہ جو کور کمانڈر تھا اور کمانڈنگ جنرل تھا جو لاہور کا, اس کا گھر بھی تھا, اور آل اراؤنڈ جتنا باقی ایریا تھا وہ آفیسز تھے, اور وہ سارا جو جس کو کہتے ہیں کہ آرسنل تھا, آل دا گن پاؤڈر اینڈ وہ جو کیا توپیں اور بندوقیں اور جو بھی فوجی ساز و سامان تھا وہ اسی جنرل کی سپرویژن میں تھا. جب انگریزوں کی حکومت آئی تو آبویسلی پھر یہ پراپرٹی بن گئی انگریزوں کی. تو ہماری جو حویلی تھی وہ بالکل پاس ہی تھی جہاں اب پانی والا تالاب ہے, تو وہ انہوں نے ایکوائر کی ہماری فیملی سے انگریزوں نے, اینڈ ان لیو آف دیٹ انہوں نے یہ پراپرٹی جو تھی بارود خانہ کی یہ ہمیں ہماری فیملی کو دے دی. تو یہ ایک سلسلہ ہوا. تو انہوں نے اس وقت پھر جو مائی گرینڈ فادر obviously he was a very close associate of قائد اعظم. 1940 کا جو جلسہ ہے نا, اس کا اس اسٹیج پہ جو قالین بچھا تھا وہ میرے پاس موجود ہے, میرے ڈائننگ روم میں وہ لگا ہوا ہے, کیونکہ اس جلسے کا انتظام جو تھا وہ میاں امیر الدین کے ذمہ تھا. He was the chairman of the پنڈال کمیٹی. اور یہ 3 لوگ تھے جن کی وجہ سے یہ جلسہ ہوا, ورنہ شاید نہ ہوتا, کیونکہ اس وقت حکومت جو تھی وہ یونینسٹ کی تھی, تھے مسلمان جو چیف منسٹر تھے, لیکن ان کی یہ خواہش تھی کہ یہ جلسہ پوسٹ پون ہو جائے. ٹھیک ہے. انہوں نے so there were 3 people. One was Sir Shah Nawaz Mamrot. The second one was Mian Bashir Ahmed, and the third was my grandfather Mian Amiruddin. انہوں نے انسسٹ کیا کہ نہیں جلسہ ہم جو مرضی ہو جائے ہم پوسٹ پون نہیں کریں گے. Then they were called by the Muslim cabinet and to the secretariat. انہوں نے پھر قائد کو فون کیا, قائد اس وقت دلی میں تھے, اور قائد اعظم سے بات کی. انہوں نے کہا جی کہ جو مرضی کہیں ہم رسپانسبل ہوں گے, کچھ غلط ہوا وی ول بی رسپانسبل. جلسہ جو ہے قائد نے اگری کیا, قائد نے کہا بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, جلسہ جو ہے وہ 23 مارچ کو ہی ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں وہ جلسہ ہوا, اور وہ جو ریزولوشن تھی وہ پاس ہوئی, اور 6 سال کے بعد پاکستان بن گیا. کیونکہ اس سے پہلے 1940 سے پہلے مسلم لیگ جو بھی تھی اٹ واز مور آف a social gathering rather than a political party. ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ ان کا کوئی منزل نہیں تھی, they did not have any کیا اچیو کرنا تھا. ٹھیک ہے. تو اس لیے جب اناؤنس ہوا تو پھر ایک مسلمانوں کو ایک نصب العین مل گیا, اور 6 سال میں پھر آپ نے پاکستان اچیو کر لی. آلسو in the first election of the mayor of Lahore happened in 1946. And the Qaid granted the ticket to Mian Amiruddin, my grandfather. And he won that election. And he won it. Okay. In 1946 he became, which is Qaid Azam نے ان کا بیان آیا تھا کہ this is a good omen for Pakistan. یہ پاکستان کے لیے ایک اچھا شگون ہے. اس کے بعد جب انہوں نے الیکشن میں, مطلب یہ میں بتا رہا ہوں تاثر کیا تھا لوگوں کا اس زمانے میں, اور فیلنگ کیا تھی. تو یہ ان کو ساری ایک بندے کی ہسٹری ان کو پتا تھا. ہی ماشاءاللہ ڈائیڈ ایٹ دی ایج آف اوور 100, لیکن ان کو ایک نام یاد تھا کہ اچھا اے فلانا آیا انہیں یہ کیتا سی,
یہ تھا, اس نے فلانے جگہ جا کے اس نے جلسہ کیا تھا اور اس نے بڑے لوگوں کو اکٹھا کیا تھا. وہ ایک ایک جو پنجاب کا جو ورکر تھا نا, اس کو بائی نام بائی نیم ان کو یاد تھا. تو ہم تو خیر ہماری تو جو بیڈ ٹائم سٹوریز تھی وہ یہ تھی کہ فاطمہ جناح جب تشریف لائیں تو کیا ہوا, اور پھر کس طرح قائد اعظم کو وہ پروٹیکٹ کرتی تھیں اور اپنے تھرو آؤٹ ہر لائف ان کی اب ایک اور بڑی کنٹریبیوشن تھی. اور شی واز دی اونلی ون جو کہ جس کو پتا تھا کہ ان کے بھائی کا کیا ویژن ہے, اینڈ شی ٹرائیڈ ٹل دا لاسٹ, ٹل شی واز سائلنسڈ. شی واز سائلنسڈ. She didn't die a natural death. Yes. She was silenced. And if, I tell you one thing, if she had been allowed to win that election against Ayub Khan, جو اس کو ہرایا گیا ان کو الیکشن, تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کبھی بھی ایسٹ پاکستان ہم سے علیحدہ نہ ہوتا. It would never have happened. Because I'll tell you why. ہمیں تو اس وقت میں تو خیر میری عمر بہت چھوٹی تھی, but I do remember going to موچی دروازہ with my uncle. With my uncles and listening to the speech that she gave. اور مجھے ایک بات ان کی ہمیشہ کبھی نہیں بھولے گی. When she used to speak in English, تو انہوں نے کہا the snow of corruption melts from the top and trickles down to the bottom. یہ words مجھے کبھی بھی they always ring in my ears. تو وہ اگر میں پیچھے چند سال پہلے میں نے یہ I suddenly realized, میں نے کہا کہ we have not given due respect to the mother of the nation. مادر ملت ہم کہتے ہیں, نہ ان کے اوپر کوئی چیز بنی ہے نہ ان کے. سو میں نے 2 ویڈیوز بنائے, میوزک ویڈیوز. ایک راحت سے میں نے گوایا, ایک حنا نصر اللہ ہماری بہت اچھی سنگر ہے, ان کو میں نے کمپوز کیا. ایک ہماری بڑی اچھی شاعرہ ہیں, انہوں نے اس کو لکھا, شکیلہ جبین ان کا نام. جب میں نے فوٹیجز میں نے ادھر ادھر سے اکٹھی کی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ہر فوٹیج کے اندر جب ایسٹ پاکستان کے جو جلسے تھے سارے کے سارے, کون کھڑا ہوا ان کے ساتھ؟ شیخ مجیب الرحمان, the man who till the end begged یحییٰ خان کہ دیکھو میں غدار نہیں ہوں, مجھے نہ کرو میرے ساتھ جو تم کر رہے ہو. ہم نے یہ بھی ایک کانسپریسی جو بیوروکریسی تھی پنجاب کی انہوں نے بنائی کہ جی ان کو علیحدہ کر دو, یہ تو ہمارے لیے ایک درد سر ہیں اور یہ ایک بہت بڑی لائبلٹی ہیں. اور آج دیکھیں وہ لائبلٹی کہاں پہنچی ہوئی ہے اور ہم کہاں ہیں. بالکل بالکل بالکل. نظریہ پاکستان was very simple that we have to, that was the vision of اقبال and جناح, and دونوں کا کوئی ڈفرنس آف اوپینین نہیں تھا اس کے اوپر, کہ ہم ایک ایسا ملک بنائیں گے جہاں ہر بندہ اس ملک کا, چاہے وہ مسلمان ہو, ہندو ہو, عیسائی ہو, جو بھی ہو, will have equal rights in this country. یہ ویژن تھا, ٹھیک ہے. اور وہ سمجھتے تھے کہ یہی ایک صحیح اسلامی ریاست ہے. بالکل ہے. جو کہ اس کا اگزامپل جو ہے اب قرآن میں تو آپ کو کوئی اگزامپل نہیں ملتا اور مسلم اسٹیٹ کا, صرف آپ کو when the city state of Medina was created by the Prophet peace be upon him, تو ادھر ان کا جو انہوں نے ایک کانسٹیٹیوشن دیا تھا جس کا نام تھا میثاق مدینہ. میثاق مدینہ کا پہلا چیپٹر ہی ہے, اسی چیپٹر کو لے کے, اور یہ اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ جی یہ ہوگا اور یہ فلاں ہوگا اور یہ بالکل صرف مسلمانوں کے لیے ہی بنا, یہ بالکل غلط تھا, ٹھیک ہے. لیکن ان کا یہ مقصد یہ تھا کہ یہ اگر ہو بھی جائے گا اسپلٹ, لیکن ہم آپس میں ملنا جلنا, جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ کینیڈا اور امریکنز کا تھا. سو دین آپ نے جو ہے وہ پاکستان کو اتنے اینگل سے دیکھا ہے, ایز اے پولیٹیشین, ایز اے فلانتھروپسٹ, ایز اے ہیومینیٹیرین. آپ where do we go from here? آپ ینگر جنریشن کو کیا ایڈوائس دے سکتے ہیں؟ اب دیکھیں میں نے پالیٹکس 25-30 سال پہلے ہی چھوڑ دی تھی, ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے ٹو بی ویری آنیسٹ میں نے جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں میرے آئی نون دیم ویری کلوزلی, ٹھیک ہے. جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ دکھی کیا اور فرائٹن کیا وہ یہ تھا کہ ہماری جو ایلیٹ ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, کسی بھی ادارے کی ہو, اس میں پاکستانیت نہیں ہے. بالکل پاکستان کے ساتھ کوئی لائلٹی نہیں ہے اور نہ ہی ان کے اندر, یہ سارا جھوٹ ہے. یہ جو ہم دیکھتے ہیں جی یہ فلانا, اب دیکھیں اب کیا کہتے ہیں ہم, اقبال ڈے آئے گا ہم چھٹی کر لیں گے, ایک صدر پاکستان کا ایک بیان آ جائے گا, ایک کسی اور کا آ جائے گا, قائد اعظم کے اوپر آ جائے گا, لیکن ایز سچ ہم نے ان کو دفن کر دیا ہوا. سو ایک تو ہماری یہ ساری جو ہسٹری ہے اور ہم سمجھ نہیں آ رہی ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم کون سے اسلام کو کریں.
جو فقہ کا جو مولوی ہے اس کا اپنا اسلام ہے. ایران میں آپ جو مرضی کہہ لیں کہ جی چلو مولویت ہے لیکن ان کے مولوی پڑھے لکھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں ٹوٹلی جو کیا کہتے ہیں ملوکیت کا تو سوال ہی انہوں نے ختم ہی کر دی. ان کا جو کوئی صدر ہوتا ہے اترتا ہے تو دوسرے دن بس میں بیٹھا ہوتا ہے. جی ہاں بالکل ہے. اصل اسلام تو یہی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. That's the real way. That's the real way. Before we wrap up, I would love to know آپ مجھے اپنی فیوریٹ نظم بتائیں. اقبال صاحب کی, علامہ صاحب کی ظاہری بات ہے ان کی تو اتنی نظمیں ہیں کہ کس کو بندہ کہے کہ وہ جو کیا کہے. لیکن میرا خیال ہے کہ جو سب سے پاورفل ان کی نظم ہے اور جو بالکل انسان کو ہلا کے رکھ دیتی ہے وہ ساقی نامہ ہے. اچھا. ساقی نامہ جو ہے تھوڑا سا میں آپ کو سنا دیتا ہوں سٹارٹ میں. ہوا خیمہ زن کاروان بہار. اچھا. یہ بہار نہیں یہاں خیمہ لگایا ہوا ہے. ہوا خیمہ زن کاروان بہار ارم بن گیا دامنے کو حسار. کہ جو پہاڑ کی جو وادی تھی وہ جنت بن گئی. گلو نرگسو سوسنو نسترن شہیدی ازل لالا خونی کفن. اور یہ جو سارے پھول تھے ایسے لگتا تھا کہ انہوں نے یہ جو شہیدوں کا جو لال رنگ ہے ان کے اوپر آیا. شہیدی ازل لالا خونی کفن جہاں چھپ گیا پردائے رنگ میں لہو کی ہے گردش رگے سنگ میں. ایسے لگتا ہے کہ جو پتھر ہیں ان کی رگوں میں بھی خون بہہ رہا ہے. لہو کی ہے گردش رگے سنگ میں فضا نیلی نیلی ہوا میں طیور. فضا نیلی نیلی ہوا میں سرور ٹھہرتے نہیں آشیاں میں طیور. جو پرندے ہیں وہ بھی مست ہوئے ہیں. پھر وہ بتاتے ہیں ایک ندی. اچھا ٹھیک ہے. ایک ندی کہتے ہیں کہ وہ جوئے کو ہستہ اچکتی ہوئی اٹکتی لچکتی سرکتی ہوئی اچھلتی پھسلتی سنبھلتی ہوئی بڑے پیچ کھا کر نکلتی ہوئی. رکے جب تو سل چیر دیتی ہے یہ پہاڑوں کے دل چیر دیتی ہے یہ. ذرا دیکھ ایسا کہ یہ لال افام سناتی ہے یہ زندگی کا پیام. نوجوانوں سے کہہ رہے ہیں کہ ندی کو دیکھو کہ وہ کس طرح پہاڑوں میں سے اور مشکل جو کیا کہتے ہیں جگہوں میں سے کاٹ کے اپنا راستہ بنا رہی ہے. تو یہ بیسکلی جو ساقی نامہ جو ہے پھر اس میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ گراں خواب چینی سنبھلنے لگے ہمالا کے چشمے ابلنے لگے. وقت جو گزرا پھر وہ کہتے ہیں تمدن تصوف شریعت کلام سب مولوی کیا اور صوفی کیا. تمدن تصوف شریعت کلام بتان عجم کے پجاری تمام حقیقت خرافات میں کھو گئی یہ امت روایات میں کھو گئی. ہم اسی میں ہی کھو گئے کہ پہلے یہ والا پاؤں ڈالنا ہے اندر کے پہلے دوسرا پاؤں ڈالنا ہے. اصل حقیقت جو اسلام کی تھی جو ہمارے نبی ہمیں جو ان کی جو سیرت تھی جو ہمیں وہ لیسن دے کے گئے اس کو ہم بھول گئے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی نظم ہے کہ جو پڑھانی جانی چاہیے. لیکن اب تو خیر میرا خیال ہے کہ آہستہ آہستہ اقبال یاد کو اور اقبال کو ختم ہی کیا جا رہا ہے. تو لیکن پھر بھی میں آپ کو یہ بات بتا دوں نوجوانوں میں زندہ ہے. ٹھیک ہے. کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی کی کنٹریبیوشن سے یہ ختم چاہے کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے. کیونکہ اقبال سے آپ سارا کچھ نکال دو لیکن جو ان کا عشق رسول ہے وہ کس طرح نکالو گے. بے شک وہ نہیں نکال سکتے. بے شک بے شک. تھینک یو سو مچ. آپ نے ہم سے اتنی باتیں کی آپ نے ہمارے ساتھ ٹائم گزارا ہم نے بہت اپریشیٹ کیا. یو ویلکم. تھینک یو گائز. آپ نے ہمارا شو دیکھا. میں ایک اور سیزن کے ساتھ آؤں گی. تھینک یو سو مچ. آپ نے ہمارا سیزن بھی دیکھا. میرا نام ہے نتاشا. میں ہوں شام کی چائے کی ہوسٹ. اللہ حافظ. انٹل نیکسٹ ٹائم.